मुफ्ती मोहम्मद शफीउल्लाह के बयानात सुनने के लिए यकीन मुहकम चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़रीन मुकर्रम, मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, आप हज़रात के सामने कलाम मुक़द्दस फ़ुरक़ान हमीद से चंद आयात और हदीस मुबारक तिलावत की। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त मुझे और हम सब को इखलास के साथ समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम अम्बिया के आखिर में मबऊस फरमाया, लेकिन तज़करा सारे अम्बिया की बेसत से पहले फरमाया। यानी जितने भी अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात तशरीफ़ लाए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मबऊस फरमाया, लेकिन उनकी तख्लीक़ के बाद उनका तज़करा किया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जितने भी अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात का आप नाम लेते जाएं, हर नबी पहले आया है, बाद में उसका तज़करा हुआ है। पहले वो दुनिया में मबूस हुआ, बाद में उस नबी का ज़िक्र हुआ। लेकिन इमामुल अम्बिया ख़त्मुर रसूल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए सबसे आखिर में हैं और तज़करा सबसे पहले हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात की अरवाह को जमा फरमाया। मीसाक दो हुए थे। एक तो आलम अरवाह में अल्लाह ने तमाम आलम इंसानियत से ख़िताब फरमाया और वहाँ पर इरशाद हुआ, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने कहा था, बला अल्लाह, क्यों नहीं, तू हमारा रब है। एक और मीसाक भी हुआ था जिसको मीसाक अम्बिया कहा जाता है। सिर्फ़ अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात की अरवाह को अल्लाह ने जमा फरमाया और इस बात को अल्लाह ने अपने आखिरी कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाकुम रसूल। फरमाया अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात से अल्लाह ने अहद लिया, इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, जब मैं तुम्हें किताब अता करूँगा, मैं तुम्हें नबुव्वत अता करूँगा, मैं तुम्हें हिकमत व बसीरत अता करूँगा। सुम्मा, ये लफ्ज़ सुम्मा बताता है कि उस रसूल ने तुम सब के बाद कुछ देर ठहर के आना है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़माना है 500 या 700 साल का। तो फरमाया सुम्मा जाअकुम, फिर वो रसूल आएंगे तुम्हारे पास। अब तुम्हारा काम ये है कि अगर तुम उस रसूल को अपनी ज़िंदगी में पालो, सुम्मा जाअकुम रसूल सद्दिक़न लिमा माअकुम, वो रसूल तुम्हारी किताबों की, तुम्हें जो अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई उसकी तस्दीक भी करेगा। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुम्हारा काम ये है कि तुमने उस रसूल पर ईमान भी लाना है और उसकी नुसरत भी करनी है। तज़करे पहले हो रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए बाद में। फिर बस यहाँ तक नहीं, हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को बताया कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी आपसे पहले आने वाले नबी अपनी उम्मत को हर तकरीर में ये दावत देते रहे, या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से रसूल बना कर भेजा गया हूँ।
مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اپنی اس کتاب انجیل سے پہلے کی کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہوں، ومبشرا برسول، اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، مبشرا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، برسول ایک ایسے رسول کی، من بعدی جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی، زمین پر محمد، آسمانوں پر احمد۔ محمد کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات مل کر جس کی تعریف کرے وہ محمد بنتا ہے، اور جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے وہ احمد بنتا ہے۔ تمام انبیاء سے، تمام مخلوق سے جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرے اس کا نام احمد ہوتا ہے، بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، قیام میں کھڑے ہیں، کھڑے کھڑے آپ کے قدمین پر ورم آ جاتا ہے، حتیٰ تورمت، وہ ہمیں تو مکھی اور مچھر نماز نہیں پڑھنے دیتے، ہمیں تو چونٹیاں نماز نہیں پڑھنے دیتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کھڑے ہوتے ہیں پھر دنیا جہان سے آپ کا تعلق کٹ جاتا ہے، اللہ کے ساتھ کنیکشن جڑ گیا۔ فرمایا کہ حتیٰ تورمت قدماہ، پھر یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ قدمین پر ورم آ رہا ہے، طبیعت ساتھ دے رہی ہے نہیں دے رہی، کھڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، نوافل میں تھے، میں جا کر پیچھے نیت باندھ لی اللہ اکبر، میں بھی پیچھے کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران شروع فرما دی۔ میں نے سوچا کہ سورہ آل عمران کے بعد آپ رکوع فرمائیں گے، فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع فرما دی، سورہ نساء۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ اب تو پکا ہی رکوع فرمائیں گے، جیسے ہی سورہ نساء ختم ہوئی تو آپ نے سورہ مائدہ شروع فرما دی، میری تو بس ہو گئی۔ فرمایا میں نہیں کھڑا ہو سکا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات قیام میں کھڑے ہیں، حتیٰ تورمت قدماہ، آپ کے قدمین پر ورم آ گیا ہے۔ اماں پوچھتی ہیں یا رسول اللہ قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کا پچھلا اگلا سب معاف فرما دیا ہوا ہے، آپ اس قدر مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا آخر میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تقریر میں فرما رہے ہیں کہ من بعد اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ میرے اور آپ کے سجدہ، آپ کے امت کے کروڑوں سجدے ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کروڑوں سجدے کی سبحان ربی الاعلیٰ، خربوں سبحان ربی الاعلیٰ ایک طرف، اور ایک طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین نیاز رب کی بارگاہ میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دینا، کوئی مقابلہ نہیں۔ کیوں؟ میں اور آپ عبادت اس انداز میں کرتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور میرے حضور ایسے عبادت فرماتے ہیں جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور کم از کم امتی کی عبادت کا درجہ یہ رکھا گیا فَإِن لَمْ تَكُنْ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ نہیں ہو سکتا کم از کم یہ تو تصور کر لو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، کم از کم ایسی عبادت ہو۔ تو امتی کی عبادت کا درجہ یہ ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، اور نبی کی عبادت یہ ہے کہ وہ خدا کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے زیادہ تعریف فرمانے والے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو جب اللہ نے بھیجا تو ہر نبی کے آنے سے پہلے اللہ نے کچھ انہیں معجزات دیے، انہیں ارہاسات نبوت کہا جاتا ہے۔
ارہاس کہا جاتا ہے۔ ارہاس بھی ایک معجزہ ہوتا ہے۔ معجزے کی تعریف یاد کر لیں، معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ کام خلاف عادت اللہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرما دے تو یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اور جب اللہ چاہے تو وہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ نبی جب چاہے نہیں ہو سکتا، یہ جادو ہوتا ہے، جو جب چاہے دکھا دو، معجزہ دکھاؤ جی۔ یہ معجزہ ہم کہتے ہیں نا جی فلاں بندہ معجزہ دکھا رہا تھا، معجزہ صرف نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، کسی غیر نبی کے ہاتھ پر معجزہ کا ظہور نہیں ہوتا۔ اور اگر یہی خلاف عادت کام کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ کرامت کے ہم قائل ہیں، کرامات الاولیاء حق۔ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں کوئی بندہ ہواؤں میں اڑتا نظر آئے اور پانی پر چلتا نظر آئے اور اس کے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی شریعت کے خلاف ہوں، سمجھ لینا جادوگر ہے، یہ کرامت نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ اس ماحول میں متبع سنت ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ خلاف عادت کام اگر کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور کرامت ولی کے بس میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے دکھا دے۔ معجزہ نبی جب چاہے دکھا دے ایسا نہیں، اللہ جب چاہیں کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ ساری کائنات اس جیسا کرنے سے عاجز آ جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ نبوت ملنے سے پہلے اگر خلاف عادت خرق عادت کوئی کام نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے اسے ارہاسات نبوت، ارہاس نبوت کہا جاتا ہے۔ ارہاس کا معنی ہوتا ہے تمہید، یعنی نبوت ملنے کی تمہید ہے، اور یہ ہر نبی کو یہ اللہ نے عطا فرمائی۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی بچے ہیں، فرعون کے محل میں اللہ نے پرورش فرمائی، ابھی شیر خوار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے وعدہ فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے موسیٰ کی ماں، اللہ کا تجھ سے وعدہ ہے کہ تیرا بچہ تیرا ہی دودھ پیے گا، کسی دایا کا دودھ نہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، جو بھی دائی آتی ہے کسی کے پستان کو منہ ہی نہیں لگاتا، لیکن جب آپ کی والدہ دایا بن کے آپ دایا کی صورت میں گئی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ بچے کو کیسے پتہ چلا کہ یہ میری والدہ نہیں، یہ کوئی اور عورت ہے؟ یہ ارہاسات نبوت میں سے تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم چھوٹے سے بچے کو لے کر آتی ہیں۔ بچہ کیسے ہوا؟ حضرت مریم کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آتے دیکھا مرد کی شکل میں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت مریم فرماتی ہیں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں ذرا بھی اللہ کا خوف ہے پیچھے ہٹ جا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں تیری غیر محرم ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اگلا جملہ فرمایا، انما انا رسول ربک۔ انما جہاں بھی لفظ ہو نا، انما کے بعد والا جملہ بتاتا ہے کہ یہ اس جیسا پھر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کی طرف سے ایسا قاصد اور رسول ہوں کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ انما، اور یہی لفظ انما اللہ رب العزت نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قل، آپ فرما دیں، انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ لیکن انما نے بتایا کہ جیسے تم بشر ہو ایسے بشر نہیں، وہ سید البشر ہیں۔ میرے اور آپ کے بولیں تو تھوک نکلتے ہیں، آپ بولیں تو نور نکلتا ہے۔ آپ کے لاب دہن میں اللہ نے صحت اور شفا رکھ دی ہے۔ اور ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، آپ بیت الخلاء میں گئے، جب واپس تشریف لائے میں نے دیکھا کہ آپ کس رخ بیٹھے ہیں، میں ذرا اندر جا کر دیکھوں۔ جب میں اندر گئی، فما وجدتہ الا ریح المسک، مشک و عنبر کی خوشبوؤں کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میرے آقا آرام فرماتے ہیں، جب بیدار ہوتے ہیں سیدھا نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں اور آپ سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو آرام فرما رہے تھے، نیند سے تو ہمارا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی، تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل بیدار رہتا ہے، دل بیدار ہوتا ہے تو میرا وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، یہ آپ کو آدھی بات بتائی جاتی ہے، نور تھے، اگلا کہتا ہے بشر تھے۔ نور اور بشر متضاد ہی نہیں ہے، سوال ہمیشہ متضاد میں ہوتا ہے۔ آپ پاکستانی ہو یا مسلمان ہو، آپ پاکستانی ہو یا مسلمان ہو، بھئی دونوں ہیں، پاکستانی بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، یہ بھی ایسے ہے، دونوں باتیں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، اس میں لڑنے جھگڑنے والی بات ہی نہیں ہے۔ انما جہاں پر آتا ہے وہاں پر یہ بتایا جاتا ہے انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کی طرف سے ایسا قاصد ہوں کہ مجھے جیسا قاصد کوئی نہیں، میں تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری تو شادی نہیں ہوئی۔ کہا قال کذالک قال ربک هو علی ہین، یہ تیرے رب کے لیے ایسا کرنا آسان ہے۔ تو ماں تو موجود ہے نا، جہاں ماں بھی نہیں تھی باپ بھی نہیں تھا، دونوں نہیں تھے تو اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرما دیا تھا۔ یہاں ماں تو موجود ہے نا، ایک تو موجود ہے، کوئی مشکل نہیں، بچہ پیدا ہو گیا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام جب آتی ہیں قوم میں تو خوف تھا ایک دل میں کہ قوم سوال کرے کہ مریم بچہ کہاں سے لائی ہو، تو قوم نے وہی کہا یا مریم یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیری اماں ایسی تھی، ماں بدکار ہو تو بیٹی ماں کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ کہا ما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں بدکار تھی، نہ تیرا باپ برا تھا، تو عمران کی بیٹی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ فاشارت الیہ، کہنے لگی آج میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے۔ فاشارت الیہ، اپنے چھوٹے سے 3 دن کے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ فاشارت الیہ، قوم کہنے لگی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو چھوٹا سا بچہ ہے گود میں ہم اس سے بات کیسے کریں؟ اتنے چھوٹے سے بچے کے منہ سے آواز آتی ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے بچے ہیں بول رہے ہیں، تو یہ ارحاسات نبوت میں سے ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ پھر ساری بات بتائی کہ اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، مجھے اللہ نے زندگی عطا فرمائی، میرا زندہ رہنا بھی مبارک، میرا آسمانوں پر جانا بھی مبارک، مجھے کتاب کا ملنا بھی مبارک، مجھے نبوت کا ملنا بھی مبارک۔ تو ارحاسات نبوت میں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت بھی ارحاسات نبوت میں سے ہے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہر طرف روشنی پھیل گئی، یہ ارحاسات نبوت میں سے تھا، یہ وہ معجزے تھے جو نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان تو 40 سال کے بعد فرمایا، لیکن نبی کب تھے؟ فرمایا کنت نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، یعنی آدم علیہ السلام کا بھی گارا بن رہا تھا، تب بھی اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو کسی صحابی نے آپ کے حسن کی حقیقت کو سمجھا نہیں، جیسے دیکھا ویسے ہر ایک نے اپنے مزاج کے مطابق بتا دیا۔ مثلا ایک صحابی نے دیکھا، کبھی چاند کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے کہنے لگے کأنہ قطعۃ من القمر، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ تو کسی شاعر نے کہا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں، میرے محمد کا چہرہ صاف ہے۔ اور کسی صحابی نے فرمایا کان تجری الشمس فی وجہہ، ایسے لگتا تھا جیسے آپ کی پیشانی میں سورج چل رہا ہو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کمال فرما دیا، فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، ایک سورج ہمارے لیے ہے، ایک سورج تمہارا دنیا کا سورج ہے، ایک اللہ نے مجھے سورج عطا فرمایا، تمہارا سورج جو صبح کو طلوع ہوتا ہے شام کو غروب ہو جاتا ہے، میرا سورج طلوع ہوا ہے تو اس کا فیض کبھی غروب ہی نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں آپ پڑھیں تو صحابہ نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال کو ارشاد فرمایا، بیان فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز باقی جو ہے
اگلے جمعے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔